Assalamu alaikum everyone, मैं हूं विशाल शाकिर and as per our commitment we are here with long awaited and the most requested series of QSO by me Ali Haider Saab. तो without further ado let's jump to the main topic. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम सर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी सीरीज़ की. वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, वी हैड टू टेक टाइम आउट और आज भी रात 11 बजे हम शूट कर रहे हैं फॉर आवर व्यूअर्स. तो बहुत सारे लोगों ने इस पर डिमांड की थी अपार्ट फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस कि शायद इतना लोग इसमें इंटरेस्टेड ना हो QSO में, लेकिन बहुत सारे लोग QSO आपसे पढ़ना चाहते हैं. तो मैंने सोचा इस बहाने मेरी भी डिवीज़न हो जाएगी और आपसे सीख भी लेंगे. तो आप जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसके डिफरेंट टॉपिक्स के थ्रू लेकर चलेंगे. तो विदाउट कीपिंग आवर ऑडियंस ऑन वेट आई वुड लाइक यू टू जंप ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट जिससे हम इसको लेकर चलें. अच्छा, बिफोर आई गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ QSO विशाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना किसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमें रिसर्च नहीं करनी पड़ी. और बफज़ल खुदा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो केस लॉज, जो बुक्स हम रेफ़र करेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इस पर कितनी रिसर्च की है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर बिफोर आई स्टार्ट, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर QSO के ऊपर विजुअल काम किया हुआ, यानी वीडियोस के अंदर, और मैंने वो सारी देखी भी, उनको देखा भी और एवेल्यूएट भी किया सारा का सारा कि हम ऐसा क्या डिफरेंट करें कि आपकी जो वीडियोस हैं या जो आपकी जो विजुअल लर्निंग का एक मोड और मैकेनिज्म है, उसको कैसे उनसे डिफरेंट किया जाए. तो ऑनेस्टली जिस तरह मैंने भी आपको कहा कि मैं इसको पहले ही डिक्लेयर करता हुआ जाऊँगा कि हम इसको प्रोफेशनली, एकेडमिकली, उसके बाद लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे. और आई एम गिविंग यू माई हम्बल ओपिनियन अपॉन दीज आर्टिकल्स आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोज केसेस, ऑल दोज बुक्स, आर्टिकल्स. उनको पढ़ने के बाद एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ लॉ, मैं क्या समझता हूँ इसके बारे में और मेरी इंटरप्रिटेशन हम्बल सी क्या है. ऑल्दो आई डोंट पोजेस एनी अथॉरिटी और एनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, बिकॉज इन वीडियोस को जो ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है उनको देखें तो वो आपको बताते हैं ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में ये कुछ हो सकता है. तो मैं केस लॉज, बुक रेफरेंसेस के साथ अपनी इंटरप्रिटेशन इन आर्टिकल्स के ऊपर देने लगा. सो विद दैट, अगर आप इसको देखें QSO को, तो ये ज्यादती होगी कि अगर आप इसका क्रोनोलॉजिकल, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको ना डिफाइन करें. ओरिजिनली इट वाज द ओल्ड एविडेंस एक्ट विच वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1872. क्योंकि उस वक्त पॉइंट इन टाइम के ऊपर आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस किस्म की एविडेंस के मोड और मैकेनिज्म थे, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट थे, जो कि कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर, सोसाइटी के साथ वेरी करते थे. और इस एविडेंस एक्ट ने आके एक हार्मनी, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी को जो है लीगलाइज करके एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर उसको ये एविडेंस एक्ट लेके आया. इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो सर जेम्स फिट्ज स्टीफन को जाता है, जिन्होंने आके उस कास्ट, कलर, क्रीड की जो इनॉमली थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और एक आपको प्रॉपर मैकेनिज्म दिया. और ओरिजिनली अगर आप इसको देखें तो जो ओल्ड एविडेंस एक्ट था, ब्रिटिश एविडेंस एक्ट, तो उसके तकरीबन 167 के करीब जो सेक्शंस थे, और ये तकरीबन 150 साल अगर आप कैलकुलेट करें, अब इस पे लोग ये ना कहना शुरू कर दें कि प्रिसाइजली कितने हैं. 1872 से स्टार्ट हुआ, अरसा दर अरसा इसके अंदर चेंजिंग्स, अमेंडमेंट्स आती रही, लेकिन फाइनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ ऑफ दीज कंट्रीज कंटिन्यू टू हैव देयर दिस एविडेंस एक्ट इनटू देयर सिस्टम, और वो इसको अप्लाई करते रहे. सबसे पहले 1971 के अंदर जब बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उन्होंने भी इसको कैरी ऑन रखा. पहली चेंज आई
پاکستان بننے کے بعد 1984 کے اندر جب آپ کا کیو ایس او ایگزسٹنس میں آیا. ٹھیک ہے. اچھا کیو ایس او سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس بیسکلی قانون شہادت آرڈر آف 1984. تو یہ آپ کا ایگزسٹنس میں آتا ہے. اچھا آپ اولڈ انڈین ایویڈنس ایکٹ کو دیکھیں اور کیو ایس او کو دیکھیں, سبجیکٹولی بوتھ آر سیم. ٹھیک ہے. آبجیکٹولی دے آر ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. اور آبجیکٹ کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے, جو میں نے آرگیومنٹ دیا کہ سبجیکٹولی سیم ہے اور آبجیکٹولی ڈفرنٹ ہے, تو اس کا آئیڈیا آپ کیو ایس او کے پریمبل سے لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہے, اسلامائزیشن ہو رہی ہے, اور اس کے اندر کچھ آرٹیکلز گنتی کے آرٹیکلز جن پہ آگے جائیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کون کون سے آرٹیکلز, کچھ آرٹیکلز ایڈ کر کے اس کو اسلامک نیم دے دیا گیا, قانون شہادت آرڈر آف 1984. جو حرکت پاکستان کے اندر ہم نے 1984 کے اندر کی تھی, ایگزیکٹلی وہی حرکت انڈیا نے 2023 کے اندر ان شیپ آف بھارتیہ ساکشا بل کی صورت میں کی, یعنی نام چینج کیا. اف یو گو تھرو دی آرٹیکلز, اٹس اگین دا پوائنٹ از جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سبجیکٹولی سیم, آبجیکٹولی یہ جی کہ ہم کولونلائزیشن سے باہر آ چکے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس اپنے لاز کے. اسی طرح انہوں نے اپنے سی آر پی سی اور پی پی سی کو بھی چینج کیا, بٹ سی پی سی وہی ہے 1908 والی, لمیٹیشن ایکٹ وہی ہے, لمیٹیشن ایکٹ وہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اور سیم از دا کیس ود پاکستان, کہ ہم نے یہ حرکتیں جو کی ہیں نا پاکستان پینل کوڈ میں کی ہیں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں حدود لاز لا کے کی, تو یہ اس قسم کی. So that's how it is. The main important point is کہ آپ کا جو کیو ایس او ہے یا آپ کا جو ایویڈنس ایکٹ ہے یا آپ کا جو بھارتیہ ساکشا بل ہے, یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لاز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سبسٹینٹیو لا بھی موجود ہے, آپ کے پاس آپ کا کیا کہتے ہیں پروسیجر لا بھی موجود ہے. ایڈجیکٹو لا جو کہ ایویڈنس کو کہا جاتا ہے, یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے آپ کے سبجیکٹو لا کو بھی اور آپ کے پروسیجر لا کو بھی. اٹ گیوز یو اے میکنزم پروسیجر. وہ کیسے کیا کیا پروسیجرز ہیں وہ ہم بعد میں جائیں گے, بٹ دیٹس واٹ اٹ ڈز. سر موونگ فارورڈ, ابھی جس طرح آپ نے بات کی تھی دیٹ دس ویڈیو از یور ہمبل اوپینین اینڈ یور ریسرچ آن کیو ایس او, with all the due respect to all the content creators especially in the field of law out there جو اس چیز سے ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ ایک پرابلم جو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی فیس کرنی پڑی when I was in the university and even now when we go to YouTube and we tend to find out the material on QSO, so despite the content that they have created, it is just merely a poor tarjuma of English to Urdu. کریٹیکل انالیسس اس کے اندر نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کتابیں بھی موجود نہیں ہیں جس میں اچھی کمنٹری کمپائلیشن کے بغیر کسی نے کی ہو. تو اس سیریز کے ذریعے میری تو کوشش یہ ہے کہ آپ کی جو اچھی کریٹیکل انالیسس ہے وہ لے کر چلیں, جس کا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہوگا دیٹ وڈ بی دا کیو ایس او فریم ورک. کیونکہ جب ہم کیو ایس او کو ڈسکس کریں, اٹس ویری انڈر ریٹڈ سبجیکٹ اور اتنا ہی امپورٹنٹ بھی ہے. تو ہم کیو ایس او کے اسٹرکچر میں بات کرتے ہیں دیٹ وٹ از دا اسٹرکچر آف کیو ایس او. اچھا اسٹرکچر نہیں, اس کو آپ اس طرح فارمولیٹ کرو کہ فریم ورک پہ لے. جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب 1872 کا ایویڈنس ایکٹ آیا تھا, اس سے پہلے پوائنٹ ان ٹائم کے اوپر ہر بندے کے اوپر کلچر, سوسائٹی, کاسٹ کے اوپر ایک ڈفرینٹ میکنزم تھا ایویڈنس ریکارڈ کروانے. سو یہ انوملی جو دور کی گئی, یہ انوملی بیسکلی ایویڈنس ایکٹ کے تھرو جو ہے نا وہ اس کو ختم کیا گیا. بیسکلی اٹ پرووائڈز, یہ جو فریم ورک ہے پورا کا پورا کیو ایس او کا فریم ورک, اٹ پرووائڈز یو a mechanism of rules, set rules to decide upon the controverted facts between the parties. For instance, میں بیٹھا ہوں, میرا ایک رائٹ ہے, کیونکہ آپ عدالت میں جب بھی جائیں گے اپنے رائٹ اور لائبلٹی کے لیے جائیں گے. That is a bone of contention between two parties, چاہے وہ دیوانی دعویٰ ہو چاہے وہ فوجداری وکالت ہو. لیکن اس کے اوپر جا کے آپ نے کوئی شہادت دینی ہے, کوئی ایویڈنس دینی ہے, تو اس صورتحال کے اندر آپ کے پاس کوئی سیٹ رول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وشال عدالت میں آئے تو اس کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ ڈفرنٹ ہو, علی حیدر عدالت میں جائے تو اس کے لیے ڈفرنٹ ہو, کوئی شودر جائے تو اس کے لیے ڈفرنٹ ہو, کوئی سید زادہ جائے تو اس کے لیے ڈفرنٹ ہو. دا پوائنٹ از یہ آپ کو پورے کے پورے سیٹ رولز اینڈ پروسیجر دیتا ہے کہ اگر اے بی سی ڈی ہندو مسلم کرسچن جو بھی عدالت میں جائے گا, جب بھی آپ نے شہادت دینی ہے وہ اس فریم ورک کے تحت آپ نے دینی ہے.
اچھا سر, ہم نے اس کا فریم ورک تو ڈسکس کیا, تو what would be the principles that emerges from QSO? یار میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر آپ پورے کے پورے کیو ایس او کو دیکھو یا ایویڈنس کے لا کو دیکھو, وہ یہ کہتی ہے کہ ایویڈنس مسٹ بی پن ڈاؤن ٹو دا میٹر ان ایشو. ٹھیک ہے, کہ جو آپ نے شہادت دینی ہے دیٹ مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دا ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز, نمبر 1. نمبر 2, کہ ہمیشہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے عدالت کے اندر آپ نے بیسٹ ایویڈنس دینی. اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو بیسٹ ایویڈنس کا پیمانہ ہے وہ آرٹیکل 71 میں ملے گا. اورل ایویڈنس مسٹ بی ڈائریکٹ. اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ نے عدالت کے اندر پیش کرنا ہے. ہیئر سے دا تھرڈ ون از دا ہیئر سے. سو آپ کی ایویڈنس ہمیشہ فیکٹ اینڈ ایشو سے ریلیٹڈ ہو. نمبر 2, بیسٹ ایویڈنس عدالت میں پیش کرنی ہے. اور تیسرا, ہیئر سے سنی سنائی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی کچھ آگے پوری ایک سائنس ہے ہیئر سے کی, وی ول ڈسکس وین وی ول گو ٹو دا ریلیونٹ آرٹیکل. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس میں ہم فردر ڈائسیکشن پہ چلتے ہیں کہ کیو ایس او از اے ویری ان ڈیپتھ سبجیکٹ, تو اس کو ڈائسیکٹ کر کے لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. ہم نے اس پہ برین اسٹارم کیا بھی ہے, اینڈ اے لاٹ آف آور ویورز وانٹڈ اس ٹو ڈو ڈیٹیل ویڈیو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کہنا آسان ہوتا ہے اور کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ ایک ایک آرٹیکل پہ آپ کو جب ریسرچ کر کے لیٹسٹ کیس لاز نکالنے ہوں. اینڈ تھینکس ٹو دا ٹیم آف MMGLA آر ایسوسیٹس جنہوں نے اتنا زبردست قسم سے طریقے سے اس میں کام کیا ہے. تو ہم اس کو ڈائسیکٹ کر کے لے کے چلتے ہیں. کوڈ بی دا لانگر ویڈیوز, بٹ فار آل دوز پیپل ہو آر اسپائرنگ ٹو بیکم گڈ advocates and litigants, I believe that this will help them out and it will help me out as well during my trials. تو سر اس کو میں چاہوں گا کہ آپ ڈائسیکٹ کر کے لے کے چلیں. یار دیکھو, پورے کے پورے کیو ایس او کو اگر آپ اٹھا لو تو میں اس کی 3 لیئر ڈائسیکشن کرتا ہوں, اور یہ آپ کے ویورز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ آرٹیکلس کی کمپارٹمنٹلائزیشن کرو گے یو ول بی کنفیوزڈ. نمبر 1, the first layer of your QSO is with reference to the relevant facts. Okay. This is very important. اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھو تو majority of the articles of QSO are with reference to relevant fact. Number 2, relevant fact کا تو آپ کو پتا چل گیا. دوسری لیئر کے اندر proofs آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون سے ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, کن circumstances میں ہوتے ہیں, کب ریلیونٹ فیکٹس پروف میں بدل جاتے ہیں. تو ایک میجر چنک کیو ایس او کا جو ہے وہ آپ کا ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا لیئرڈ جو آپ کے کیو ایس او کا ہے, پروڈکشن اینڈ افیکٹ آف ٹینڈرڈ ایویڈنس. کہ آپ نے جو ایویڈنس پیش کی, اچھا جب آپ نے پروڈکشن کی بات کی ہے تو وہاں پہ ایڈمیزیبلٹی بھی آ جائے گی اور اس کی ریلیونسی بھی آ جائے گی. اچھا اس کے بعد اس کا ایفیکٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے, جو ٹینڈرڈ ایویڈنس ہے ٹوٹل. اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا جو میرا اپنی ہمبل انڈرسٹینڈنگ, اگین اینی ون کین ڈس ایگری ود دیٹ, آئی بلیو ٹو اے فیکٹ کہ ایویڈنس بیکمز دی ایویڈنس آفٹر گوئنگ دی, جسے کہتے ہیں نا لٹمس ٹیسٹ آف اے کراس ایگزامینیشن. سو بٹ it's a very heavy thing to understand کہ وہ کیسے, لیکن جنرل آڈینس کے لیے اس کو ہم ایویڈنس پہ ہی رکھیں گے. سو پہلی آپ کی آگے ریلیونٹ فیکٹس, دوسری لیئر میں آگے آپ کے پروفس, تیسری کے اندر پروڈکشن, اور اس کے بعد ایفیکٹ آف ٹینڈرڈ ایویڈنس. دس از دا 3 لیئرڈ پروسیس. دماغ میں باندھ لیں, ٹرائل کرنا ہو یہ چیز آپ کی دماغ میں ہونے چاہیے, اور اسی کی کمپارٹمنٹلائزیشن کے مطابق آپ نے ان آرٹیکلس کو یاد کرنا ہے کہ اگر آپ کراس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایویڈنس دے رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کو کون سا آرٹیکل ڈیل کرتا ہے. اگر ریلیونٹ فیکٹ ہے تو یہاں پہ اس کی ڈائنگ ڈیکلیریشن کیوں ریلیونٹ ہے, کیوں ریلیونٹ نہیں ہے, اور ایڈمیزیبلٹی نہیں. تو اس وجہ سے جو اس کی لیئرڈ ڈائسیکشن میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہی ہے, آپ کے پاس ریلیونٹ فیکٹ ہے, آپ کے پاس پروف ہے, اور آپ کے پاس پروڈکشن اینڈ ایفیکٹ آف ٹینڈرڈ ایویڈنس. سر ہم اس کو اس اسٹرکچر پہ لے کے چلیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ڈائسیکشن کر کے. یار میں آپ کو بتاتا ہوں, what I had the idea was کہ میں just sit with you and give you a detailed lecture, but then I realized after going through the content, visual content, I am going to discuss each and every article, and I am going to give you my interpretation starting from the article 1 till the end of the articles. So اس وجہ سے ابھی اس پورشن کے اندر آپ اس چیز کو سمجھیں
کہ آپ کی جو 3 لیئرڈ ڈویژن ہے پورے کے پورے ایویڈنس ایکٹ کی, جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہوئی. تو سر ہم اپنے ویورز کو لیکوڈ گولڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں, ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں, بٹ آئی ہیڈ کوشچن بفور دیٹ کہ وٹ از فیکٹ, ریلیونٹ فیکٹ اینڈ فیکٹ ان ایشو. اچھا, اس کا نا بیسکلی میں آپ کو پارٹ 1 آف QSO ڈیلز ود دس پروپوزیشن. اوکے, ایک آپ کے پاس فیکٹس ہیں, ایک آپ کے پاس ریلیونٹ فیکٹس ہیں, اور ایک آپ کے پاس فیکٹ اینڈ ایشو ہے. فیکٹس کیا ہے؟ وشال ادھر بیٹھا ہوا ہے, محمد ادھر بیٹھا ہوا ہے, احمد ادھر بیٹھا ہوا ہے, علی ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ بوتل ادھر پڑی ہوئی ہے, یہ پین ادھر پڑا ہوا ہے, یہ لیمپ ادھر پڑا ہوا ہے. اچانک ایک بندہ اندر آیا ہے اور اس نے آ کے علی حیدر کے اوپر فائرنگ کر دی ہے. اب یہ پروپوزیشن یاد رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں ادھر لائٹ چل رہی ہے, ادھر گھڑی لگی ہوئی ہے. اب ایک بندہ کہیں تھانے میں گیا اور FIR درج کروا رہا ہے, اور اس نے پورا کا پورا فوٹو کاپی کر کے دماغ کی, اور وہ اس نے درخواست لکھ دی کہ جی ادھر میں اندر انٹر ہوا, ادھر علی حیدر بیٹھا ہوا تھا, وشال تھا, ٹی وی لگا ہوا تھا, کتابیں پڑھی تھی, لائٹ جل رہی تھی, ایک بندہ آیا منہ کے اوپر اس نے بکل ماری ہوئی تھی اور اس نے آ کے فائرنگ کر دی. اب یہ تمام کے تمام فیکٹس, ٹھیک ہو گیا, تمام کے تمام فیکٹس. اور ہمیشہ فیکٹس لٹیگیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار انسٹنس آپ عدالت کے پاس کس لیے جا رہے ہو؟ اپنے عدالت کے پاس جانا ہے کس لیے؟ یا اپنے رائٹ کے لیے جانا ہے, اس کی انڈورسمنٹ کے لیے, اس کی اکنالجمنٹ کے لیے, یا کسی رائٹ کو سلب ہونے کی اس کی لائبلٹی کے لیے جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. سو فیکٹس ہمیشہ لٹیگیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ دے آر بفور دی کورٹ آف لا, اینڈ دے وانٹ court of law, judicial inquiry, judicial decision, you want a decision on that. Yes. So these are the facts. Now, a person, if somebody came and fired at Ali Haider, میرا خون یہاں پہ گرا ہوا, تو زمین سے اسی وقت کسی نے 15 پہ کال کر دی, پولیس والا ادھر آ گیا, اس نے موقع سے آ کے مٹی خون آلود اکٹھی کر لی, ٹھیک ہے, اس نے میرے پارچات کپڑے اکٹھے کر لیے, ٹھیک ہے, اس نے یہاں سے 30 بور جو بندوق تھی اس کا خول اکٹھا کر لیا, اس کے بعد اس نے موقع پہ آپ کی شہادت 161 کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے شروع کر دیے. اور یہ یاد رکھیں یہ سب کام FIR کے بعد ہوتے ہیں, انویسٹیگیشن جو ہے. تو آپ کے بیانات ریکارڈ شروع کرنے, نقشے والے کو بلایا, اس نے نقشہ بنانا شروع کر دیا, پہلے خود بنایا بلا سکیل, دیٹ از کالڈ وداؤٹ سکیل, پھر اس کے بعد اس نے نقشہ نویس کو بلایا, ود سکیل بنایا. سو دیٹ مینس یہ تمام کے تمام ریلیونٹ فیکٹس ہیں. اب ان ریلیونٹ فیکٹس نے کرنا کیا ہے؟ آرٹیکل 2 اس کو ڈیفائن کرتا ہے, فیکٹس which tend to prove or disprove fact and issue are relevant facts. آپ کی شہادت اس بات کو ثابت کرے گی کہ اے نے علی حیدر کو گولی ماری, میں نے پہچان لیا اس کو, یہ اے نہیں تھا, یہ اصغر تھا. تو آپ کی شہادت ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے. موقع سے مٹی خون آلود کا اکٹھا کرنا, خول کا اکٹھا کرنا, یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. فیکٹ ان ایشو کیا ہے؟ علی حیدر کی موت, اور وہ کس کے بارے میں ہے کہ وشال being the complainant of the FIR is saying کہ یہ اصغر نے اس کا مرڈر کیا ہے. So the fact in issue is کیا اصغر نے علی کو مارا ہے کہ نہیں؟ Yes. That's the main. اچھا, اصغر says no, I have not done it. Dispute arises. That is fact in issue. So one party asserts, other party denies, fact and issues come into the position because you are in the court for the liability to be fixed on Asghar that he has murdered Ali Haider. So the moment on the charge framing stage when the accused person says that I plead not guilty, yes, then the charge itself, whether that's a fact in issue. That is fact in issue. Because that is a disputed fact. Yes. اور فیکٹ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کیا تھا, یہ سب کچھ فیکٹ تھا. ریلیونٹ فیکٹس بھی میں نے آپ کو بتا دیا, آرٹیکل 2 بہت خوبصورتی سے اس کو ڈیل کرتا ہے. فیکٹس which tend to prove disprove are called relevant facts. اور انہوں نے پروو اور ڈسپروو کس کو کرنا ہے؟ فیکٹ ان ایشو کو. سو اس کو اوور سمپلیفائی کرتا ہوں آپ کے لیے, a disputed fact between two parties is a fact in issue. is a fact in issue. اس کو prove کرنے کے لیے any fact that can either prove or disprove that fact in issue that's a relevant fact. That's a relevant fact. بالکل زبردست. جس سر جیسے میرے سے نالائق شخص بھی سمجھ گیا ہے کہ فیکٹس, فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ کیا ہوتے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ ہماری آڈینس بھی اس چیز کو سمجھ گئی ہوگی. تو اٹ برنگس ٹو دا نیکسٹ پارٹ
کہ ان ریلیونٹ فیکٹس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے either by the way of witnesses or the documents ہمیں proof اور disprove. Vishal, which brings us to Article 3. Okay. Article 3 says who can testify. اچھا اس میں پورے ڈائنامکس بتائے ہوئے انہوں نے, لیکن میں اس کو اوور سمپلیفائی کرتا ہوں آپ کی آڈینس کے لیے. ایوری ون کین ٹیسٹیفائی سبجیکٹ ٹو ون کنڈیشن, if he can give a reasonable rational answer to a question put to him. Okay. ٹھیک ہو گیا. سو ایک بچہ بھی کمپیٹنٹ وٹنس ہو سکتا ہے اگر وہ ریزنیبل سوال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایجڈ آدمی بھی انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہے, وہ شہادت نہیں دے سکتا اگر اس کے اندر اگر وہ ریشنل جواب نہیں دیتا. ایک پرجری کا کنوکٹڈ بھی شہادت دے سکتا ہے اگر عدالت اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس نے ریپینٹنس کر لی ہوئی ہے. آلدو پرجری والے کو وہ شہادت دینے پہ ممانعت ہے, بٹ اگر وہ بھی دے سکتا ہے if the court believe. So my submission to Article 3 is everyone is a competent witness. The threshold, the litmus test, the criteria, the evaluation point is if that person gives a reasonable, rational answer to the question put forth to him. کیسے؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وٹنس عدالت کے اندر آیا, وہ مائنر ہے, اور آ کے وٹنس باکس کے اندر کھڑا ہوا اور پروسیکیوٹر یا کمپلیننٹ کاؤنسل کہتا ہے جی کہ اس نے یہ وقوع, علی یہ اس وقت صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا جب علی حیدر کو اصغر نے مرڈر کیا تھا, یہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی تو 18 سال ایج ہی نہیں ہے, ہی کی ناٹ گیو ایویڈنس. تو آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ عدالت اس کو ایک سوال پوچھے گی کہ بھائی صاحب تم مجھے بتاؤ تم اس وقت کہاں پہ ہو, ٹائم کیا ہوا ہے, تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ ایسے کیسے ہوتا ہے, یعنی کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ گیونگ اے ریشنل آنسر. ریشنل آنسر, دا کرائٹیریا تھریشولڈ از اے ریشنل. تو اگر عدالت اس بات کو سمجھتی ہے کہ وہ ریشنل آنسر دے رہا ہے تو ہی از پیورلی اے کمپیٹنٹ. تو سر اس لحاظ سے تو دوز پرسنس ہو آر ڈیمڈ ٹو بی آف لونیٹک مائنڈ, اور آئی وڈ سے a mind of not so much competency, یا ان کا کوئی mental issue چل رہا ہو, for those people also, کیونکہ یہ episodical ہوتا ہے, تو اگر وہ اس ٹائم پہ ان کی ریشنل تھنکنگ ہے اور وہ عدالت کے سوال کو سمجھ کے ریشنل آنسر بھی دے رہے ہیں, would they also be deemed as a competent witness? یار I knew you would come to this, اور یہ سوال آ سکتا ہے probable سوال لوگوں کی طرف سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو جو ایک لیونیٹک ہے اس کی بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں. ایک پرماننٹ لیوننسی ہوتی ہے اور ایک نان پرماننٹ ہوتی ہے. تو عدالت اس وقت ایویلویٹ کرے گی کہ اپنے اس وقت یہ اپنے لیوسڈ انٹرول میں تو نہیں ہے. اگر تو وہ اس وقت سین ہے تو اس کی شہادت جو ہے ریزنیبل ریشنل آنسر دے رہا ہے, بالکل ہو سکتی ہے. بٹ موسٹ آف دا ٹائم, ناٹ موسٹ آف دا ٹائم, ان آلموسٹ ایوری کیس, اف آئی ایم دا complainant counsel for any party, I would never put such person on a witness stand. Because that would destroy the testimony. Destroy the testimony of that witness. So اس وجہ سے میں نے بھی آپ کو 3 layered process بتایا تھا کہ آپ نے بیسٹ ایویڈنس پیش کرنی ہے. سو ایک آرٹیکل 3 کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ everyone is a competent witness. Threshold is if he gives a rational answer to the question put forward. اچھا سر, بڑی انٹرسٹنگ سی پروپوزیشن میرے مائنڈ میں آئی ہے. اٹس آلموسٹ لائک 12 بج گئے ہیں رات کے اور ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. مجھے تو گھر سے نکال دینا ہے بیگم نے, آپ کو بھی شاید مجھے نکالا ہوا ہے. تو اب جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی لڑائی ہو, جب اتنے کیسز آپ کرتے ہیں, تو سم ٹائمس وی آلسو نیڈ ٹو وینٹ آؤٹ, اور آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنی بیگم کو بتاتے ہوں گے. تو کل کو بھابھی ناراض ہو کے بتا نہ دیں گی عدالت میں جا کے کہ علی نے مجھے یہ باتیں بتائیں, میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بیگمیں بڑی اعتراضات کرتی ہیں کہ تم نے یہ کیس کیوں پکڑا, اس کا ریپسٹ کا کیس کیوں پکڑا, ٹیررسٹ کا کیس کیوں پکڑا. ایز اے پروفیشنل وشال, لیٹ می سے اٹ آؤٹ لاؤڈلی, آئی ڈونٹ. وائی؟ قانون شہادت کے آرٹیکل 4 سے لے کے آرٹیکل 17 تک انہی پریولیجز کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, I'll come to the discussion with my wife later, but the most important is Article 4. okay. Article 4 کہتا ہے کہ آپ, اور یہ privileges کو ڈیل کرتا ہے. Privileges means a privileged communication. Okay. A communication which cannot be called into question come what may. ٹھیک ہے, ڈسکلوز نہیں کی جاتی. Never. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈسکلوز کی جاتی ہے تو وہ پروفیشنل مسکنڈکٹ میں بھی آ سکتا ہے,
اور اس کے اوپر ایڈمیزیبلٹی اور ان ایڈمیزیبلٹی, ریلیونسی اور نان ریلیونسی کی تلوار سوڑ بھی لگ رہی ہوتی ہے. فار انسٹنس ایک جج سے آرٹیکل 4 کہتا ہے ایک جج سے, ایک میجسٹریٹ سے آپ اس کی جوڈیشل کیپیسٹی کے اندر اس کے کنڈکٹ کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. فار انسٹنس میں ابھی آپ ایگزامپل دیتا ہوں. 164 کا بیان ریکارڈ کیا جج نے. میں جج سے یہ تو ضرور پوچھ سکتا, سوری جج, لیٹ می کریکٹ اٹ, میجسٹریٹ, بیکاز اس وقت وہ قضائے جوڈیشل کیپیسٹی میں ہوتا ہے. سو ایک میجسٹریٹ سے میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے جب اس بندے کا 164 کا سٹیٹمنٹ وکٹم کا جس کا بھی آپ نے ریکارڈ کرنا ہے تو اس وقت عدالت میں کوئی پولیس والا نہیں ہونا چاہیے. یہ پوچھا. اچھا میں اس سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ جج صاحب چونکہ آپ کا ایک پرسنل میٹر تھا اس وجہ سے آپ ٹچی ہیں اس معاملے کے بارے میں, تو آپ نے اس وجہ سے ملزم کو نوٹس نہیں دیا کہ آ کے اس کے اوپر کراس کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا جج صاحب یو آر انکمپیٹنٹ, یو کی ناٹ ریکارڈ دس 164. سو آرٹیکل, اور اگر کوئی جج نے کوئی ریکارڈ اپنا جوڈیشل کیپیسٹی میں کام کیا ہوا ہے, یعنی فرض کریں بہت سارے ڈیسیژن ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیشن ججز, سول ججز, اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جب ان کے فیصلے اوپر جا کے سیٹ اسائڈ ہوتے ہیں, تو کبھی آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ کسی ہائی کورٹ کے جج صاحب نے, یا اپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب نے, یا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے ان جج صاحب کو بلایا اور پوچھا ہو کہ بھئی تم نے یہ فیصلہ کس کیپیسٹی میں دے دیا. سو دیٹس اے پریویلیج کمیونیکیشن, دیٹس واٹ آرٹیکل 4 کیٹرز اباؤٹ. سر ججز کا بتا دیا, بیگم والا آپ سکپ کریں گے تو اس پہ بھی آئیں. یار دیکھو, ڈیورنگ میرج وٹ ایور دا کانورسیشن یو ہیو ایز ہسبینڈ اینڈ وائف, لیٹ می سے اٹ پارٹنرز, پارٹنرز پاکستان میں نہیں ہوتے, سو انگلینڈ میں یو ایس میں پارٹنرز ہوتے ہیں. سو وٹ ایور دا کمیونیکیشن یو ٹیک پلیس بٹوین ٹو ہسبینڈ اینڈ وائف, that cannot be called into a question, or that cannot be, a person or wife cannot be compelled to stand witness against her husband regarding any communication what they had taken place until and unless either one of the parties consent to it. So آپ کی تسلی میں اس بات پہ کرا دوں. پہلی بات, میں اپنے کلائنٹس کی ڈسکشن جا کے بیگم صاحبہ سے نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک پریویلیج کمیونیکیشن ہے. اور اگر فرض کرو میں کر بھی لوں, فرض کرو آج میرا بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ دل کیا ایک مقدمے کے بارے میں جا کے بات کرنا, میں کر بھی لوں, یو کین ناٹ آسک ہر اور شی کین ناٹ بی کمپیلڈ ٹو بی وٹنس اگینسٹ می. دیٹس واٹ آرٹیکل 5 کیٹرز اباؤٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہی 5 کے بعد ہم ٹرانزیشن کرتے ہیں 6 اور 7 پہ. ٹھیک ہے. 6 آپ کا ڈیل کرتا ہے کہ ان پبلش جو آپ نے انفارمیشن گیدر کی ہے کسی ایسے مٹیریل سے جو ان پبلش ہے, تو آپ اس کے اوپر دیٹس اے پریویلیج کمیونیکیشن, یو کین ناٹ آسک سم تھنگ. اور اسی طرح 7 کے اندر وہ کہتے ہیں کسی بھی جو گورنمنٹ آفیسر ہے آپ اس کو اس کی آفیشیل کمیونیکیشن کے بارے میں کبھی بھی کوئی سوال نہیں کر سکتے, اس کو وہ پریویلیج کمیونیکیشن. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے, اور وہ کچھ ایسا ڈاکیومنٹ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں جو کہ منٹس آف دا میٹنگ ہے وہ, اور کئیوں پہ تو ایکسپلیسٹلی کانفیڈینشیل لکھا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ کیسے لے آتے ہیں. سو میرے پاس اگر اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ آیا کہ سر میری پروموشن کا کیس ہے, تو مجھے انہوں نے ڈی پی سی کے اندر جو ہے ڈپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹی جو ہوتی ہے, ڈی پی سی کے اندر مجھے انہوں نے جو ہے وہ نئی سینیورٹی دی اور مجھے ریورٹ کر دیا انہوں نے, یا میرے پہ کوئی پینلٹی لگا دی ہے کسی انکوائری کے چکروں میں. سو اس سینیریو کے اندر واٹ یو ول بی ڈوئنگ از کہ یار کوئی ڈاکومنٹس دکھاؤ, تو سب سے پہلے اس ڈی پی سی کی وہ میٹنگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب, اور رائٹ پہ ایک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے کانفیڈینشیل. سو آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 7, آرٹیکل 6 جو ہے آپ کا وہ ان پبلش سے ریلیٹڈ ہے, اور آرٹیکل 7 جو ہے وہ آفیشیل کمیونیکیشن ہے, اور اس کو یہ وہ اسی وجہ سے کانفیڈینشیل کی ہوتی ہے کیونکہ دیٹ از اے کائنڈ آف انفارمیشن وچ از ناٹ allowed to brought into the knowledge of the public at large. تو اس وجہ سے اس کو کانفیڈینشیل کیا جائے, تو آپ کسی قسم کی آفیشیل کمیونیکیشن کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. اچھا وشال, آرٹیکل 8 کے اندر نا میجسٹریٹس کو بھی پروٹیکشن دی گئی ہے اور ریونیو آفیسرس کو بھی دی گئی ہے کہ آپ میجسٹریٹ کو کبھی یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی صاحب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کمیشن آف اوفینس کی انفارمیشن کب ہوئی تھی. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک فوجداری کی ایک چیز بتاتا چلوں کہ
ایک کانسیپٹ تھا جو کہ آہستہ آہستہ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آبسلیٹ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ آپ کا جو علاقہ میجسٹریٹ ہوتا تھا نا, ہی از اے کائنڈ آف اے واچ ڈاگ آن ایوری پولیس اسٹیشن جس کا وہ ہے. اور ایف آئی آر کے کالمز کو دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک کالم ہے جس کے مطابق ہر ایس ایچ او نے علاقہ میجسٹریٹ کو ایف آئی آر کی کاپی بھیجنی ہے. سو یہاں پہ اس کو ایک پریولیج کمیونیکیشن میں ڈال دیا گیا کہ آپ کبھی میجسٹریٹ کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم بتاؤ تمہارے نالج میں کب ہے, تمہیں کب پتا چلا کہ یہ کمیشن آف آفینس کب ہوئی. تو ایف آئی آر میں لکھ دیتے ہیں تھانہ سے روانگی کا وقت, وہ جو ایک رپورٹ انہوں نے میجسٹریٹ کو بھی ایگزیکٹلی وہ انہوں نے لازمی بھیجنی ہوتی ہے. بٹ ہم میجسٹریٹ سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو پرسنلی طور پہ کب پتا چلا اس کمیشن آف. اچھا عموماً آپ ریگولر پروسیڈنگز کے اندر دیکھو, چاہے میجسٹریٹل ٹرائل ہو یا کورٹ آف سیشن کا ٹرائل ہو, میجسٹریٹ آپ کا وٹنس باکس میں تبھی آتا ہے جب وہ 164 کا سٹیٹمنٹ اس نے ریکارڈ وہ کیلنڈر آف وٹنس میں آ جائے گا. ایگزیکٹلی وہ کیلنڈر آف وٹنسز میں آتا ہے, تو اسی وقت آپ کے پاس ایک روم اویلیبل ہے تو اس سے پوچھ کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہو. تو اس وقت اگر وہ فرض کرو اگر تھانے ساندے کا علاقہ میجسٹریٹ ہے اور اس کے کسی مقدمے کے اندر وکٹم کا 164 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا, تو اس وقت آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں سوال اصولاً کہ جی تمہیں تو یہ ایف آئی آر تو 4 جنوری کو رجسٹر ہوئی تھی, تو ٹیکنیکلی تو تمہارے نالج میں آ جانی چاہیے. تو دیٹ از دا ڈسکشن وچ از ڈن ہیئر کہ آپ اس سے کمیشن آف آفینس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. تو سر اب یہ میجسٹریٹس کی تو بات ہو گئی, بٹ ان آر پروفیشن ایز ویل کافی تو کلائنٹس ایسے بھی آتے ہیں جو ساری بات نہیں بتاتے, اور جس طرح آپ نے بھی ہماری ٹریننگ کی ہے, وی ڈونٹ آسک اباؤٹ اٹ, ہم نے اسی پہ رہنا جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں, جو ایف آئی آر سامنے ہیں. بٹ کچھ کلائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنفیس کر بھی لیتے ہیں, دے ٹیل اس کہ ہاں یہ میں نے اوفینس کمٹ کیا ہے یا یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے کسی بھی طریقے سے. تو کیا کسی ایڈوکیٹ کو بھی کمپیل کیا جا سکتا ہے اف ہی گیٹ ٹو نو دیٹ ہز کلائنٹ ہیز کمیٹڈ این اوفینس, could he be like forced to give evidence on that? دیکھو وشال, آرٹیکل 9 ڈیل کرتا ہے پروفیشنل کمیونیکیشن کو, اور بالخصوص یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا گیا نا, اس کے ہیڈ کے اندر تو پروفیشنل کمیونیکیشن ہے, لیکن جب اس کا ٹیکسٹ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو سٹارٹنگ ہی ایڈوکیٹ سے ہوتی ہے, اور یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا, نو ایڈوکیٹ. سو میں یہاں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی دیتا جاؤں کہ ایک کلائنٹ جب آپ کے پاس آیا ہے, اس نے آ کے اپنی تمام کی تمام, جسے کہتے ہیں نا, he has opened everything in and out of his life, اور فیملی کیسز کے اندر آپ دیکھو they go to the every breath and imagination of telling the, you know, exactly. اس کے بعد اگر کوئی قتل کا مقدمہ ہے, اور جس میں آپ نے کہا کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں میں موقع پہ موجود تھا بٹ میں نے فائر نہیں کیا, تو موقع پہ موجود ہونا بھی sometimes is a culpable thing. So come what may, whatever a discussion takes place between a client and counsel, you cannot be compelled a lawyer to use that information. You cannot use that information to blackmail the client. You cannot be compelled by court of law to give that information or be answer the question related to that information, whatever take place. آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جو اتنے بڑے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ اے ٹی سی کے کیسز کرتے ہو, so whatever this discussion is taking place between a lawyer and his counsel is a privileged communication and no one can be. اور ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ انفارچونیٹلی رہا ہوا ہے کہ چونکہ کلائنٹ نے اتنا سب کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ آف بلیک میلنگ ہوتی ہے, اور اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو پیسے نہیں دے رہا, آپ کی فیس واپس نہیں کر رہا, تو very few unprofessional lawyers, very few incompetent lawyers use that kind of information as a bargaining chip to blackmail the client کہ میرے پیسے دو, I have this information. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہوگی, کبھی اپنے وکالت نامہ جو انگریزی اور اردو میں ہوتا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا what is written over there. It's a complete privileged communication, you cannot use it. اور اردو والے سے تو یاد آیا, جو عموماً ہماری عدالتوں سے مل بھی جاتے ہیں, اس میں تو شاید باتیں لکھی بھی نہیں ہوتی, وہ تو اس کو انکارپوریٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ایک انفارچونیٹ سی چیز آئی گیس ہمارے کچھ کلائنٹس کے اندر بھی ہے that they don't bother to read it out کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. Otherwise it is a formal contract between me and my client. اچھا وشال, آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں یہاں پہ.
ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کہ میں ایک کسی بہت ہی کیا کہتے ہیں اسے جو سینسٹیو پلیس پہ کام کرتا ہوں، کسی سینسٹیو آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، اور میرے پہ اس آرگنائزیشن کے اندر کوئی امبیزلمنٹ کے ایلیگیشنز لگ گئے ہیں اور ایک ڈیٹیل انکوائری ہوئی ہے، اور بھائی صاحب نے کچھ ڈاکیومنٹس جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دیے. اچھا ان کو جب ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے کھول کے دیکھا تو ٹو بی ویری آنیسٹ میری اپنی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ون آف دا پریمیئر ایجنسیز آف پاکستان کی وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو میرے ساتھ اس نے شیئر کیے. تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب فوراً سے پہلے ڈیلیٹ فار ایوری ون اس کو کرو اینڈ کم سی می. اور جب وہ میرے پاس آیا، یو نو واٹ the first advice I gave it to him کہ یہ تم نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. You have committed a criminal offense that you have brought some documents which you are not supposed or you are not entitled to have it. اچھا وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ آیا میرے پاس، نہیں اب میرے کیس کا تو کچھ کرے نا، میں نے کیس تو آپ سے کروانا ہے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے اس سے وکالت نامہ سائن کروا لیا، اور کیونکہ you cannot advise without power of attorney. تو اور اس کے بعد ہماری جو فیس جو طے ہوئی وہ سارا کچھ. تو بھائی صاحب مجھے ان کا کال آئی کہ آپ مجھے وکالت نامہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. میں نے اس کی پکچر کھینچ کے اس کو بھیج دیا جو سائن تھا. وہ اگلے دن میرے پاس آ گیا اور مجھے کہتا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی انگیج یو ایز مائی کاؤنسل. میں نے کہا وائی واٹ ہیپن؟ اس نے کہا آپ نے وکالت نامے میں دیکھیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ نے تو میرے ہاتھ بازو ٹانگیں سب کچھ ہی آپ کے پاس آپ کو میں نے اتھارٹی تو نہیں دی آپ نے کیس فائل کرنا ہے. میں نے تو آپ کو اتھارٹی دی ہے میری ریپرزینٹیشن لکھی ہے، اس میں تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سو دیٹس دا تھنگ کہ وہ ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سم کلائنٹس پڑھتے بھی ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، اور کچھ لوگ نہیں بھی اس کو پڑھتے. بٹ کم وٹ میں this would be a privileged communication. Yes, it's a privileged communication. آرٹیکل 9 کے ساتھ ساتھ نا آرٹیکل 12 بھی اسی طرح ہی ریلیونٹ ہے. وہ اگر آپ اس آرٹیکل کو پکڑیں گے تو واٹ ایور آئی ہیو ایکسپلینڈ ود ریفرنس ٹو آرٹیکل 9، آرٹیکل 12 بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا وشال، آرٹیکل 15 کو جب آپ دیکھتے ہو نا، جیسا ہمیں پتہ ہے کہ سیلف انکریمنیشن جو ہے وہ دیٹس ناٹ الاؤڈ، لیکن آرٹیکل 15 کے اندر انہوں نے وٹنس کے اسٹیٹس کو ڈیفائن کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک وٹنس اس گراؤنڈ پہ کسی سوال کا جواب ریفیوز نہیں کرے گا کہ دیٹ ول کریمنیٹ ہم. سو ایک وٹنس ریفیوز کر سکتا ہے اس کا جواب دینا، اس کے بعد عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اگر یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے اور فیکٹ ان ایشو کو ٹینڈ ٹو پروو اور ڈسپروو کرتا ہوگا تو کورٹ ول ڈائریکٹ ہم ٹو آنسر. اچھا اب اس کا جواب ایسا ہو جو اسے کرمنیٹ کرتا ہو تو اس کے لیے اسی آرٹیکل کے اندر انہوں نے پروٹیکشن رکھ دی کہ تم جواب دو گے اور وہ جواب آپ کا جو بھی ایک ریلیونٹ فیکٹ ہے جو کہ فیکٹ ان ایشو کو پروو اور ڈسپروو کرے گا، اگر تو وہ تمہیں کرمنیٹ کرتا ہوا تمہیں پروٹیکشن ہوگی، تمہیں کرمنیٹ نہیں کیا جائے گا. آگے اس کی فردر ایکسیپشن بھی اویلیبل ہے اسی میں، اور وہ یہ ہے ایکسیپٹ اگر وہ پرجری کر رہا ہو، اگر جھوٹی شہادت، یعنی وہ جو پریٹینڈ کر رہا ہے، جو بات بتا رہا ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس صورتحال کے اندر پرجری کے لیے اسے چارج ضرور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہی از آن اوتھ، ہی اسٹوڈ اے وٹنس، ہی از اے وٹنس باکس. بٹ وہ پوز یہ کر رہا ہے کہ اس کی یہ شہادت جو فیکٹ اینڈ ایشو سے ریلیونٹ ہے تو اور کرمنیٹ کر رہا ہے کسی چیز کو، اپنے آپ کو یا کسی بھی چیز کو، تو وہ اس صورتحال کے اوپر اس کے اوپر پرجری کی ہو سکتی ہے اگر وہ لیٹر آن ثابت ہو کہ وہ جھوٹی شہادت تھی. ادروائز کسی وٹنس کو آپ اس وجہ سے وہ جواب ریفیوز نہیں کر سکتا کہ میری انکرمنیشن ہو جائے گی، اس کی کرمنیشن ہو جائے گی، تو اس کو پروٹیکشن دے دی آرٹیکل 15. اسی میں سر مجھے یاد آ گیا ایک بڑی آپ کی بھی بڑی پسندیدہ مووی ہوگی A Few Good Men. یس. اور اس میں دا لاسٹ سین، دا آئیکونک سین وین دا جنرل ریفیوز ٹو آنسر اینڈ دا جج میڈ ہم to compel him to answer the question and apparently he confessed to the crime. Yes. تو وہ ایک بڑا مزیدار چیز تھی، اور آئی سپوز اس آرٹیکل سے کوریلیٹ بھی کرتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی ریفیوز ٹو آنسر کہ بھائی میں نے نہیں کرنا، اس کے باوجود جج نے اس کو کمپیل کیا تھا کہ آنسر کرنے کے. which leads us to article 16, accomplice. What is accomplice, by the way? Person who has helped or is a partner in crime. Yes. But اس کو کوئی ٹینڈر آف پارڈن گرانٹ ہو گیا. تو اس کے اندر آرٹیکل 16 میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک اکمپلس کی جو ایویڈنس ہے، اس وجہ سے وہ جو اس کی ایویڈنس ہے وہ آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کیونکہ ہی واز اے پارٹنر ان کرائم.
سو یہاں پہ آرٹیکل 16 انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دی ہی از اے کمپیٹنٹ وٹنس اکمپلس, اور اس کی ایویڈنس اگر کروبریٹ کرتی ہو, یاد رکھیے گا کروبریشن بہت ضروری ہے, سول اکمپلس کی ایویڈنس کے اوپر کنوکشن پاس نہیں ہو سکتی, اگر وہ کروبریٹ کرتی ہو باقی سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ساتھ تو بہت ویلڈ ہے اور اس پہ ریلائی اپون کر کے کنوکشن کی جا سکتی ہے. اس پہ بھی آئی سپوز کہ فردر چیزیں آتی ہیں which you have told me, اور میں نے اس سے سیکھا تھا inculpatory and exculpatory statement, اور وہ میں بتاتا چلوں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کیس تھا in my initial days, جب میں ایک اسٹیٹمنٹ کروا کے آیا اور بڑا مجھے خوشی چڑھی کہ جی اکمپلس کی اسٹیٹمنٹ کروا دی ہے, اگلا بندہ فائل لگ جائے گا, میاں صاحب نے اسٹیٹمنٹ پڑھی, کہتے ہیں تم سارے ایکسکلپیٹری اسٹیٹمنٹ دیا, اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا. تو وہ بھی چیزیں آئی سپوز کہ اس چیز سیریز سے سامنے آئیں گی, بٹ ٹو دا ایکسٹینٹ آف دس آرٹیکل if the statement is corroborated by the other pieces of evidence, تو وہ کنوکشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے. سر وٹنس کی کمپیٹنسی کے اوپر تو ہم نے بات کر لی, لیکن کچھ باتیں ہیں جیسے کہ تعداد کتنی ہونی چاہیے, ہر دوسرا بندہ ہے جو لا سے بلونگ کرتا ہے یا نہیں کرتا, تزکیہ الشہود کا اس کو پتا ہوتا ہے. اب وہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہوتا, دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ آپ بتائیں کہ تزکیہ الشہود کیا ہوتا ہے. یار اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آپ کا اولڈ ایویڈنس ایکٹ اور آپ کا کیسو سبجیکٹیولی سیم ہے, آبجیکٹیولی فرق ہے. اچھا آبجیکٹیولی کیا فرق ہے؟ اس کی کلاسک ایگزامپل ایک تو پریمبل ہے, جس کے پریمبل کیسو کے پریمبل میں کہا گیا کہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق اس کو ہم نے چینج کیا ہے, اور اس کی کلاسک ایگزامپل آپ کو ملتی ہے آرٹیکل 17. آرٹیکل 17 یہ آپ کے سامنے اوپن ہو گیا, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بتایا گیا کمپیٹنسی اینڈ نمبر آف وٹنسز, تزکیۃ الشہود کی ایپلیکیشن. اس کے اوپر یاد ہوگا جو میری لا آف قتل والی ویڈیو ہے وہ بھی پاپ آؤٹ ہو جائے گی, اس کے اوپر 304 کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ 304 اور آرٹیکل 17 کا کیا ریلیشن شپ ہے. یاد رکھیے گا آرٹیکل 17 میں جو نمبر آف وٹنسز ہیں, دس از اونلی اینڈ اونلی ایپلیکیبل ان کرمنل لٹیگیشن ٹو دی ایکسٹینٹ آف حد اینڈ قصاص. اگر آپ کا اوفنس تعزیر کا ہے تو اس کے اوپر نہ تو وہ کمپیٹنس اپلائی کرے گی, نہ وہ کوانٹٹی اپلائی کرے گی, جس کا ذکر آرٹیکل 17 کے اندر ہے. سو جو تزکیۃ الشہود کا کانسیپٹ ہے وہ ایک بیسک کانسیپٹ میں یعنی اوور سمپلیفائی کر دیتا ہوں, جس ایسا کوئی گواہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی میجر سن نہ کی ہو, سو وہ دیٹ فالز انٹو دی کیٹیگری آف تزکیۃ الشہود. ادروائز as long as the case is of تعزیر, تو آپ کے پاس ایک گواہ سول وٹنس کے اوپر بھی آپ کو 302B میں سزائے موت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سول وٹنس کے اوپر بھی آپ کا کسی اور اوفینس کے اندر ڈکری ہو سکتا ہے, لیکن قصاص کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از اویلیبل فور میل مشانس. ٹھیک ہے, جب آپ دیوانی سائڈ کے اندر آتے ہیں تو کسی بھی فائنینشیل آبلیگیشن کی جو ڈاکیومنٹ ہوگی دیٹ مسٹ بی وٹنس بائی 2 میل وٹنسز اور 1 میل وٹنس, 2 فیمیل وٹنسز, سو دیٹ ون کین ریمائنڈ دی ادر ون. تو یہ کوئی ڈسکرپنسی مطلب ہم نے نہیں بنائی ہے قانونی طور پہ, اور یہ اسلامک طریقے سے ہے, کیونکہ اس میں بڑا آئی سپوز کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. وشال, اسلامک لا از ناٹ مائی فورٹے, بٹ دیر از اے اسپیسیفک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, دیر از اسپیسیفک صورت اباؤٹ اٹ جہاں پہ پوری یہ ڈسکرپشن دی گئی ہے ان معاملات کے اندر کہ ایک گواہ ہو, 2 گواہ ہوں گے, یا ایک مرد اور 2 خواتین ہوں گی, اور حد اور قصاص کے لیے آپ کو میں نے آلریڈی بتایا کہ آپ کو. تو ناؤ وی آر ویری کلیئر وین اٹ کمز ٹو دی اوفینس آف تعزیر, تو وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو ون وٹنس از سفائز ٹو. اور وہ دیکھو بات سنو, قصاص کی گریوٹی زیادہ ہے, انٹینسٹی زیادہ ہے, حد کی انٹینسٹی زیادہ ہے, تو اسی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے جو ایکویلبریم آف وٹنسز ہے اس کو بہت ہائر پیڈسٹل پہ رکھ دیا. تو اسی وجہ سے, کیونکہ although ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو میں نے لا آف ریپ والی ویڈیو کی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے بڑا کیٹیگوری سیکچوئل ڈگنیٹی والی, اس کے اندر میں نے بتا دیا ہوا کہ یہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں لاز بائی ورچو آف سیکشن 376 کی انکارپوریشن جو آپ کے پاس ہوئی ہے. 375 میں وہ ڈیفائنڈ ہے, 376 میں پنشمنٹ ہے. اسی طرح زائد رحمان کیس جو تھا اس کی روشنی کے اندر آپ کی 302A ٹیکنیکلی جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کا ایوری ادر کیس
falls into the category of a تعزیر case. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آرٹیکل 17 بھی ریڈنڈنٹ ہو گیا ہوگا, کیونکہ جب وہ 302A میں ہم ٹرائی نہیں کر رہے تو پھر اس کے لیے. But it tells you the competency of a witness. Redundant بالکل بھی آرٹیکل 17 نہیں ہوا. It tells you the competency of witness and it also caters the financial obligation matters. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے جتنی بھی آج کی ڈسکشن کی ہے, لاسٹ کے اندر ایک آپ کے سامنے سلائیڈ آ جائے گی جس کے اندر وہ تمام کیس لا اور بک ریفرنسز ہوں گے جن کو پڑھنے کے بعد I have given you my understanding about these 7 articles. تھینک یو سو مچ سر. اب چونکہ دا ویڈیو از گیٹنگ ویری لانگ اور ہم نے جس طرح کہ اپنی آڈینس کو پرومس کیا ہے کہ وی ول ڈبلج ان ٹو ایوری سنگل آرٹیکل اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ان کو دیں گے, تو آئی سپوز کہ اس ویڈیو کو ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا First 17 articles that you have given, ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کر کے then we'll come to the relevancy part. Yes. Thank you so much sir, and for the viewers stay tuned for the next video.